From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. हर रूहानी नेमत से नवाजा। वैसे आज का मौजू वो रूहों का बाप है। यही मसला है। कुदरती तौर पर वो रूहों और नज़्म व ज़ब्त का बाप है। खुदा अहद कायम करता है और वो कहता है कि वो रूहों का बाप है और बच्चों को डिसिप्लिन करे, जबकि वो यहां जमीन पर है, यानी जबकि वो आसमानों में हैं, जन्नत में नहीं, क्योंकि ये यहां एक मंसूबा है। ये हमारे लिए जिंदा रहना है, लफ्ज़ कहता है। लेकिन आइए इसे पढ़ें के लिए बहुत वाज़े तौर पर देखें कि ये नज़्म व ज़ब्त कैसे लागू होता है, किस पर लागू होता है और ये किस के लिए बनाया गया है। ये इब्रानियों के 12वें बाब में कहता है, 5वीं आयत में, क्या कहो? और आप इस नसीहत को भूल चुके हैं जो आपको बच्चों की तरह मुखातिब करके कहा जाता है। मेरे बेटे, रब के नज़्म व ज़ब्त को हकीर न जान, और जब आप उसकी तरफ से डांटें तो बेहोश ना हो, क्योंकि खादोनद उनकी तरबियत करता है जिनसे वो प्यार करता है, और वो हर एक को कूड़े मारता है जिसे वो बेटे की तरह कबूल करता है। अगर आप नज़्म व ज़ब्त को बर्दाश्त करते हैं तो खुदा आपके साथ बच्चों की तरह सलूक करता है, क्योंकि वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तादीब नहीं करता। लेकिन अगर आपको नज़्म व ज़ब्त के बगैर छोड़ दिया जाए, जिसमें सब शरीक रहे हैं, फिर तुम कमीने हो और बच्चे नहीं। दूसरी तरफ हमारे ज़मीनी वालिदैन थे जिन्होंने हमें नज़्म व ज़ब्त दिया और हम उनका एहतराम करते थे। हम रूहों के बाप की बात क्यों ना माने? और क्या हम जिंदा रहेंगे? ठीक है, ये तफसील है। रूहों का बाप जिस्मानी बापों की बात नहीं कर रहा है। हम एक रूहानी नज़्म व ज़ब्त के बारे में बात कर रहे हैं। ये नज़्म व ज़ब्त ये सिर्फ बच्चों के लिए है, आपको उसे समझना होगा। कमीने वो नहीं करते। वो नज़्म व ज़ब्त के पाबंद हैं। वो हक़ के करीब हो जाते हैं और मुकम्मल इल्म तक नहीं पहुंच पाते। वो विज़ारत से आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मुकम्मल सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो कमीने हैं। फरिश्ते वहां कमीनों का ख्याल रखते हैं और कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं है वहां। यह हाथों में होना खतरनाक है। कमीने होने की कवरेज। दरी असना, जो बेटा है वो फरिश्तों के मातहत, नज़्म व ज़ब्त के तहत, कोड़ों के नीचे रह सकता है और हमेशा महफूज रहता है, क्योंकि उनको तादीब करने का मकसद यह है कि वो जिंदा रहें, ताकि वो जिंदगी में हुकूमत करें। और ये यहां जमीन पर एक प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और रूहों का बाप एक ही है, दो नहीं। और रूहों का बाप यहां जन्नत में नज़्म व ज़ब्त करता है, यानी जमीन पर ये इन लोगों के लिए है जिनका जिस्मानी जिस्म है, इन लोगों के लिए जो यहां नीचे हैं, और बाप भी वो है जिसका जिस्मानी जिस्म है। का कहना है कि ये एक नज़्म व ज़ब्त है जिसका मकसद मोमिन को जीने के लिए तालीम देना और तैयार करना है, ताकि वो अच्छी तरह सुकून और आराम से जिंदगी गुजार सके। नज़्म व ज़ब्त वो इल्म है जो दिमाग यानी रूह तक पहुंचता है, और ये इस मकसद के साथ आता है कि मोमिन को अपनी असल शनाख्त मालूम हो। यही पहला मकसद है, अपनी समझ की आंखें रोशन करना, ताकि आप अपनी असल पहचान जानते हैं, क्योंकि खुशी इसी से शुरू होती है। एक बार जब आपको अपनी असल पहचान मालूम हो जाती है, आप अब चोर नहीं रहे, आप अब डॉक्टर नहीं रहे, आप अब वकील नहीं रहे, आप अब मिसाली बाप नहीं रहे, आप अब अच्छे या बुरे नहीं रहे, तुम अब कैद नहीं रहे, तुम अब मुनशियात के आदी नहीं रहे, तवाइफ नहीं रहे, वो खत्म हो गया है। अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई तख्लीक है। ये आपकी शनाख्त नहीं है, ये एक खराबी थी जो आपके जिस्म में हालात और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से थी, तजुर्बात से, सियासत से, आपके शहर से, आपके वालिदैन से, आपके दादा दादी से, आपके आखिरी नाम से। ये यहां आपकी मदद नहीं करेगा। मकसद ये है
کہ آپ اپنی اصل پہچان جانتے ہیں اور یہی نظم و ضبط ہے۔ نظم و ضبط دماغ میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ آپ کو تعلیم دینے، آپ کو علم دینے کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک بار جب وہ علم آ جائے تو آپ یتیم نہیں رہیں گے، جبکہ کمینے ہمیشہ کمینے ہی ہوتا ہے۔ اب بیٹا، وہ ہمیشہ گھر میں رہتا ہے۔ میرے باپ دادا عیسیٰ ناصری نے کہا، بیٹا ہمیشہ گھر میں رہتا ہے، غلام نہیں رہتا۔ یہ غیر محفوظ ہے۔ اب بیٹا جہاں بھی ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح ایسے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ مقصد اسے جینے کی تعلیم دینا ہے۔ جس نے تم میں، تمہاری اولاد میں اچھا کام شروع کیا، وہ اسے پورا کرے گا۔ کانٹے سے ہو یا کروٹ سے، خواہ وہ دھکیل کر ہو یا دھکا دے کر، وہ اسے ختم کرنے والا ہے، اگر تم خدا کے بچے ہو۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، وہ لفظ دیکھو، یہ عبرانیوں 4:12 میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام، یعنی غیر مختون کی خوشخبری، کیونکہ اس عہد کا لفظ غیر مختون ہے، دوسرے عہد کا وہ ختنہ تھا، اور یہ اب بھی وہاں سکھایا جاتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں، اس معاہدے میں پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نئے معاہدے میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ زندہ اور مؤثر ہے، اور کسی بھی دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور گھس جاتا ہے روح اور روح کو تقسیم کرنے تک۔ یہی مقصد ہے۔ وہ تم سے لڑتی رہے گی جب تک تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ وہ آپ کے ساتھ کام جاری رکھے گی، وہ ہے تفصیل کا کام، دیکھ بھال کا کام، کیونکہ وہ آپ کو توڑنا چاہتا ہے، آپ کو الگ کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن لفظ اس مقصد کو رکھتا ہے، روح اور روح، جوڑوں اور گودے کو تقسیم کرنے تک۔ اور سمجھو، مقصد بھی یہی ہے کہ تم اپنی پہچان جانو، دل کے خیالات اور ارادوں کو پہچانو۔ مقاصد میں سے ایک ہے، اب جان سکتے ہیں کہ آپ واقعی کون ہیں۔ میں نے یہاں ایک چھوٹے سے نوٹ میں لکھا، وہ کہتا ہے، یہ حقیقی علم ہے کہ ہم کیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو جاننا ہے، میں کون ہوں، میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں، میں کیا مانوں، میں اپنے بارے میں کیا تصور رکھتا ہوں، کیا میں واقعی وہی ہوں جو میں پیش کر رہا ہوں، کیا میں جھوٹا ہوں، کیا میں منافق ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس لفظ کا مقصد یہی ہے۔ اور نظم و ضبط اس مقصد کے ساتھ جاتا ہے جس میں آپ خود کو پاتے ہیں۔ لہذا بہت سے لوگ جب اس وزارت میں آتے ہیں، یہ انہیں ڈراتا ہے، اور وہ مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ٹھہرو، یہاں وہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے واقعی جانے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، ایسا ہی ہے جیسے آپ کھلتے ہیں ایک زپ، اور اصل شناخت سامنے آتی ہے۔ اور یہی مقصد ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ وزارت میں، وہ اس وزارت سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو پہچانے جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ وہ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں، وہ یسوع مسیح انسان نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ہزار بہانے بناتے ہیں، ان کا خیال نہیں ملتا، چھپتے پھرتے ہیں۔ بہت سے لوگ روح کی وزارت سے ڈرتے ہیں۔ کون سی روح؟ واحد روح جو موجود ہے، روح القدس، خدا کی روح، خدا کا کلام، انجیل۔ یہ سب ایک جیسا ہے، باپ، بیٹا۔ وہ مترادف ہیں، بابرکت۔ کلام کا یہی مقصد ہے کہ یہ بہتے اور تم میں جلال پائے۔ اس کلام کا مقصد جس کی میں تبلیغ کرتا ہوں، کیا آپ خود کو پاتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تم کون ہو؟ زیادہ نہ تیرنا اور پھر ساحل پر ڈوب جانا۔ جھیل کے بیچوں بیچ ڈوب جانا بہتر ہے، لیکن کنارے پر نہیں۔ آپ کو وہ پتا ہے؟ میں نے کہا کہ اس وزارت سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ صاف، انہیں وزارت کا خوفناک خوف ہے۔ یہ مویشیوں کی طرح ہے۔ بیل، ان کے پاس ایک کریل میں ہے، لیکن اب جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا ہوگا۔ بیف اسٹیک، چپس نکال لیں۔ ٹھیک ہے، چپس سور کا گوشت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خنزیروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ گھومتے پھرتے ہیں، وہ اوپر سے نیچے تک گھاٹ میں ہیں، وہ چرتے ہیں اور پرسکون ہیں۔
لیکن ایک جگہ ہے جہاں وہ انہیں مارتے ہیں، اور اس جگہ سے خون کی بو آتی ہے۔ اور جب ان جانوروں کو ذبح خانے میں لے جایا جاتا ہے، وہ اسے محسوس کرتے ہیں، وہ اسے سونگتے ہیں، انہیں سونگنے کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی سونگنے کی حس ویمپائر سے مختلف ہوتی ہے۔ ویمپائر خون سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ لیجنڈ کہتا ہے، ہالی ووڈ جھوٹ بولتا ہے، لیکن ان جانوروں کو دور سے خون کی بو آتی ہے، اس لیے وہ اپنے کھروں کو مضبوطی سے باندھتے ہیں تاکہ وہ انہیں مذبح خانے تک نہ لے جائیں، اس لیے آپ کو انہیں کھینچنا پڑے گا کیونکہ ان سے خون کی بو آتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اس وزارت سے ڈرتے ہیں۔ یہ روح کی وزارت ہے، مجھے معاف کر دو، صرف روح کی وزارت، کیونکہ روحوں کا باپ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ اور روحوں کا باپ کون ہے؟ ٹھیک ہے، میں تصور کرتا ہوں کہ روحوں کا باپ وہ ہے جس پر انہوں نے انجیل نازل کی، جو ایمانداروں کو تربیت دیتا ہے۔ روحوں کا واحد باپ کون ہے؟ اس کے لیے جو روح سے تربیت کرتا ہے، وہ جو وحی لاتا ہے تاکہ آپ کو اپنی اصل پہچان معلوم ہو۔ تاکہ ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ پہلے سے مقرر ہیں، ایک برگزیدہ، ایک مقدس، کہ اب بہت خاص ہیں، کہ اب مٹی کے برتن میں ایک خزانہ، کہ اب ایک دیوتا، کہ تمہارے خلاف کوئی ہتھیار نہیں بنایا گیا، کہ اگر بدروہیں ہوتی تو تم سے ڈرتے، تم سے بھاگ جاتے۔ وہ بیلوں کی طرح کرتے ہیں جب وہ خون کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظ آپ کو بتانے کے لیے آیا ہے، آپ کو دنیا کی بنیاد سے پہلے چنا گیا تھا، اور یہ کہ تم مبارک ہو، اور یہ کہ آپ پہلے ہی تھے۔ بیٹا گوشت کھانے سے پہلے اس لیے یہ کہتا ہے کیونکہ بچے، وہاں عبرانیوں میں یہ کہتے ہیں کیونکہ بچوں نے گوشت اور خون میں حصہ لیا۔ انہوں نے حصہ لیا، وہ بچے تھے، اور انہوں نے گوشت اور خون میں حصہ لیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اپنی اصل شناخت معلوم ہوتی ہے۔ یہ وزارت لوگوں کو خوش کیوں کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے صرف وہی لوگ جو انہیں خوش کرنے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ کمینے اپنے آپ کو بالکل بھی نظم و ضبط کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ لوگوں کو خوش کیوں کرتا ہے؟ کیوبا میں ہزاروں خوش لوگ ہیں، ایکواڈور میں، پورے وسطی امریکہ میں، جنوبی امریکہ میں، جنوبی کونی میں، سینٹو ڈومنگو میں، پورٹو ریکو میں، پورے امریکہ میں، اسپین میں، یورپ میں، تمام جگہوں پر۔ لیکن یہ انہیں خوش کیوں کرتا ہے؟ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں چلتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حقیقی روحانی باپ کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی روح کو کیا ہوا ہے۔ دیکھو یہ عبرانیوں 5:14 میں کیا کہتا ہے، ڈائس لیکن ٹھوس کھانا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پختگی کو پہنچ چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے استعمال کی وجہ سے ان کے حواس ہیں، جہاں دماغ ہے، حواس اچھے اور برے کی تمیز میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پختگی کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ اس خدمت کا مقصد ہے، آپ کو پختگی تک پہنچانا، تاکہ آپ مسیح میں بچے نہ ہو، تاکہ تم دوسروں کی طرح نہ رہو۔ ہوا میں پھونک مارنا، بدروحوں کو بھگانا، پھونک مارنا، بیماروں کے لیے دعا کرنا، یہ جانے بغیر کہ وہ پہلے ہی بابرکت ہیں، خدا سے ان کی مدد کرنا، گلیوں میں جلوس نکالنا تاکہ کنواری اپنے لوگوں کو آزاد کہہ سکے۔ گوریلوں کا، جو انہیں کمیونزم سے آزاد کرتا ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی اسی طرح گزارتے ہیں، اور وہ کہیں نہیں ملتے۔ یاد رکھیں کہ کمینے وہ شخص ہے جو سچائی کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مکمل علم تک نہیں پہنچ پاتا۔ دیکھو کہ یہ تیموتھیوس کو دوسرے خط میں کیسے کہتا ہے، ان کمینوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، باب 3:5 میں کا کہنا ہے کہ جس کے پاس دینداری کی شکل ہوگی لیکن وہ اس کی افادیت سے انکار کریں گے، ان سے بچیں۔ ان کی ظاہری شکل ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا جلال، خدا آپ کو خوش رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو برکت دے، برکتیں جاری رکھے۔ کہتے ہیں ان کے منہ سے کتنی مذہبیت نکلتی ہے، لیکن وہ کہنے کی ہمت نہیں کرتے مبارک۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں ہمارے مقابلے میں، وہ جانتے ہیں کہ میں ایمان کا باپ ہوں، نظریے کا باپ ہوں، گناہ کے بغیر، اور وہ جانتے ہیں کہ تم مبارک ہو، لیکن وہ اس محاورے سے ڈرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے، آیت 7، یہ ان عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہوں نے بھی رابطہ کیا، وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں اور کبھی بھی سچائی کے علم میں نہیں آ سکتے۔ یہ آیت 8 میں کہتا ہے، یہ مزاحمت کرتے ہیں، اور جس طرح جینس اور جمبرس نے موسیٰ کا مقابلہ کیا، اسی طرح کیا آپ دیکھتے ہیں
وہ اپنے قائد کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو یہ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ آدمی سمجھ میں خراب، ایمان میں ملامت، وہ مزید نہیں جائیں گے کیونکہ ان کی حماقت سب پر ظاہر ہو جائے گی جیسا کہ ان کی تھی۔ بس یہ ہے روحوں کا باپ جو نظم و ضبط کرتا ہے سچے بیٹے کو۔ یہ ایک اعزاز ہے خدا کی طرف سے، نظم و ضبط۔ وہ جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جو دیکھے جانے سے نہیں ڈرتے۔ دیکھو، میں پریس کے ساتھ شفاف رہا ہوں، اب کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں چور تھا، کہ میں منشیات کا عادی تھا، کہ میں جیل میں تھا، کہ میں نے برا سلوک کیا ہے، کہ میں نے غلطیاں کی ہیں۔ میں شفاف ہوں، کیا اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں ڈرتا نہیں ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق سچ کی خاطر ہے اور اس میں سے کوئی بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ ہم سب کے پاس یہاں مواقع ہیں۔ ہم سب جنہوں نے مصیبتیں جھیلیں اور آزمائشوں سے گزرے ہیں، ان کے پاس نظم و ضبط کا موقع ہے۔ اگر خدا کا نظم آپ کو ٹھیک نہیں کرتا تو چینی ڈاکٹر بھی آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ اگر خدا کا نظم و ضبط آپ کو ٹھیک نہیں کرتا ہے، تم فیکٹری سے خراب ہو کر آئے ہو، تم ایسے کمینے ہو کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ خدا کے بچے ہیں اور آپ پر سچائی کی اس روح سے مہر لگائی گئی ہے، آپ نظم و ضبط کو برداشت کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ نظم و ضبط درد کا سبب بنتا ہے اور ظلم آتا ہے اور غلط فہمیاں آتی ہیں، لیکن وہ نظم و ضبط برقرار رہتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہاں اور کیا لکھا ہے، یہ ڈسپلن کس لیے ہے۔ دیکھو وہ کیسے کہتا ہے۔ کرنتھیوں کے باب 2 کو پہلا خط 12ویں آیت میں یہ کہتا ہے، آیت 12، اور ہمیں دنیا کی روح نہیں ملی لیکن روح القدس کیا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے زبانوں میں بات کرنے کے لیے، نبوت کرنے کے لیے، اپنی اپنی رائے دینے کے لیے نہیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ یہی مقصد ہے خدا کے نظم و ضبط کا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ خدا کا نظم کمال ہے، آپ کو درست کرتا ہے، یہ آپ کو روشن کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ لنگڑی چیز راستے سے ہٹ نہ جائے۔ آپ لنگڑے ہیں لیکن خیال اسے ٹریک پر رکھنا ہے۔ سیدھا راستہ بنانا سکھاتا ہے، اگر یوں چلوں اور یوں چلوں تو میں اسے پکڑتا ہوں، باہر نہیں آتا، میرے قابو میں ہے، میں اسے یسوع مسیح کی فرمانبرداری کے لیے اسیر کرتا ہوں۔ یہ وہی ہے جو رب کا نظم و ضبط کرتا ہے، درست کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سا نے اسے تقدس کا راستہ کہا ہے۔ وہ کہتا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کتنا ہی اناڑی ہے، چاہے وہ کتنا ہی خام کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہاں یہ انسانی ذہانت نہیں ہے، یہ ہے اگر تم بیٹا ہو۔ آپ نظم و ضبط میں رہنے والے ہیں اور آپ نظم و ضبط کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کون سی تعلیمی ڈگری ہے۔ یہ نظم و ضبط کسی دھرتی باپ کا نظم نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے بہترین تلاش کرے، لیکن اب جانتے ہیں کہ زمینی باپ کبھی کبھی نہیں جانتے کہ کیسے۔ نظم و ضبط ایک یہ ماروں اور چیخوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے ساری تاریخ میں یہی دیکھا ہے، گالیاں، لیکن نہیں، یہ روحوں کا باپ ہے۔ یہ وہ ہے جو تعلیم دیتا ہے، وہی جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے، جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ کامیاب یہ کہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں، رب کا کلام کہتا ہے۔ مجھے دیکھنے دو کہ میرے پاس یہاں کون سے دوسرے نوٹ ہیں۔ خیر، ہم موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ باپ کے روحیں، یہ نظم و ضبط اب ہے، اب یہاں زمین پر، آسمانوں میں نہیں بلکہ آسمانوں میں، تاکہ ہم زندہ رہیں، تاکہ نیتوں اور خیالات کو دیکھا جا سکے۔ لیکن سمجھ میں بگڑا ہوا آدمی اب کو نہیں سمجھے گا، فہم میں خراب آدمی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ مزید یہ کہ گائے زیادہ ذہین ہوتی ہے، گائے ایک ہی جگہ ٹھوکر کھاتی ہے اور وہاں سے گائے پھر ٹھوکر نہیں کھاتی، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی ہے کہ سوراخ کہاں ہے۔ لیکن فہم میں بدعنوان اسی طرح ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ سال گزر جاتے ہیں اور وہ اس میں شامل رہتے ہیں۔ نام نہاد چرچ میں، کس چرچ میں؟ یہ چرچ بھی نہیں ہے، یہ پروٹسٹنٹ عبادت گاہیں، پینٹیکوسٹل عبادت گاہیں، روح کی تقسیم کے عبادت گاہیں، شک کا، برائی پیدا کرنے والے مردوں کی، برے ہیں،
سمجھنے میں خرابی۔ دیکھو یہ وہاں عبرانیوں میں کیا کہتا ہے۔ باب 12ویں باب میں، عبرانیوں کے 12ویں باب 23 سے 25 آیت کو دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ پیلوٹوں کی جماعت کو جو آسمان پر رجسٹرڈ ہیں۔ خادی کے نزدیک جو سب کا منصف ہے وہ خادونت کا باپ ہے۔ روحوں، راست بازوں کی روحوں نے کیا کیا؟ صالحین کا کامل حقائق۔ یہ ایک جماعت ہے جو جنت میں ہے، انسانی جسموں کے ساتھ مخلوق کا، کہ ان کی روحیں کامل تھیں۔ وہ کہتا ہے یسوع نئے عہد کا ثالث اور چھڑکا ہوا خون جو حابیل سے بہتر بولتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کون بول رہا ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ عیسیٰ ناصری وہاں بول رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس نے ان باتوں پر بات نہیں کی۔ وہ پہلے ہی وہیں مر چکا تھا، وہ جی اٹھا تھا، وہ پہلے ہی ناقابل رسائی روشنی میں رہتا تھا۔ وہ اب کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ ایک پیشن گوئی کی کتاب ہے جماعت کے لیے، جہاں وہ وہی ہے جو روحوں کو تشکیل دیتی ہے، جو لوگوں کو نظم و ضبط فراہم کرتی ہے۔ روح ایسا نہیں تھا، 1933 سے پہلے یہ موجود نہیں تھا، جو موجود تھا وہ ارتداد تھا، کوئی ایمان نہیں تھا۔ 73 سے اب تک، جب سے یسوع مسیح انسان شروع ہوا، وہاں سے فضل کا تخت شروع ہوا، وہاں نظم و ضبط شروع ہوا، وہاں روح کی تلوار شروع ہوئی، وہاں حقیقی شناخت شروع ہوئی، وہاں سب کچھ شروع ہوا۔ 73 میں پابلوں نے اسے چھوڑ دیا اور ڈنڈا میرے پاس دے دیا۔ اسی لیے پولس کہتا ہے دیکھو میں بنیاد رکھتا ہوں، اب ایک اور بناتا ہے دوسرا، اور وہ اس کے لیے آیا۔ مستقبل، اور وہ مستقبل پہلے ہی ہمارے درمیان ہے، اور ہم پہلے ہی خدا کا نظم و ضبط حاصل کر رہے ہیں، ہم پہلے ہی تبدیلی کے لیے مشق کر رہے ہیں، کیونکہ اب بدعنوان ذہن کے ساتھ تبدیلی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ناقدین جو وزارت چھوڑ چکے ہیں، لہذا کپڑے نہ پہنے کیونکہ اب تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ مت سوچو کہ جب تبدیلی آئے گی تو رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے جو اس لفظ کے ساتھ نظم و ضبط نہیں رکھتے ہیں، دیکھو وہ کیسے کہتا ہے۔ آیت 25، اس بات کو یقینی بنائیں کہ کون بول رہا ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ جنہوں نے اس کو رد کیا جس نے زمین پر انہیں خبردار کیا تھا وہ بچ نہ پائے۔ ہم سے بہت کم اگر ہم آسمان سے خبردار کرنے والے کو رد کر دیں، جس کی آواز نے پھر زمین کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اب وعدہ کیا ہے کہ میں ایک بار پھر نہ صرف زمین بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ اور یہ جملہ ایک بار بھی حرکت پذیر چیزوں کے ہٹانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ کام کیا ہے تاکہ غیر متزلزل رہیں۔ لہذا جیسا کہ ہمیں ایک ایسی بادشاہی ملتی ہے جو ہلا نہیں جا سکتی، آئیے شکر گزار ہوں اور اس کے ذریعے خوف اور تعظیم کے ساتھ خدا کی خوشنودی کے ساتھ خدمت کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہی بلا ہے مبارک۔ یہی کال ہے اس گھڑی کا حصہ لینا۔ اس نظم و ضبط کے آخر میں عبرانیوں باب 12 آیت میں 10 آیت میں، اور وہ یقیناً کچھ دنوں کے لیے انہوں نے ہمیں نظم و ضبط میں رکھا۔ وہ کیسے؟ ایسا لگتا تھا، لیکن یہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے، تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں شریک ہوں۔ پاکیزگی کے بغیر کوئی بھی رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک نظم و ضبط کے بغیر کوئی بھی رب کو نہیں دیکھ سکے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ نظم و ضبط مقدس ہے؟ وہ جو تقدیس کرتا ہے، کیا آپ کے کپڑے خواتین کے لیے ایک مخصوص انداز میں لباس پہننا ہے؟ نہیں، اپنے دماغ، خیالات اور ارادوں کو پاک کریں، یہ وہی ہے۔ وہ خواتین جو بیرونی چیزوں پر انحصار کرتی ہیں، بیوٹی سیلون سے گزرتی ہیں اور صرف باطل کے بارے میں سوچتی ہیں، کیونکہ اب کا دماغ مقدس نہیں ہوا ہے۔ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ جسم کے ساتھ سخت سلوک کا ایک طریقہ ہے، ان کے گوشت کی تقدیس، لیکن یہ پاکیزگی نہیں، مبارک ہے۔ ہم اس کے تقدس، اس کے نظم و ضبط، اس کی خوشخبری میں حصہ لیتے ہیں۔ طاقت اس انجیل کے تو وہ آدمی جو سمجھ میں کرپٹ ہے، میں جو بولتا ہوں وہ ایک کان سے اندر جاتا ہے اور دوسرے کان سے باہر۔ وہ اونچے سمندروں کے موسم کے راستے ہیں، روڈر کے بغیر اور بغیر لنگر کے وہ لنگر انداز نہیں ہوتے۔ وہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، حق کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس کی مکمل معرفت تک نہیں پہنچ پاتے۔
وہ نظام کو اپنے ہاتھوں کی پشت کی طرح جانتے تھے، اور وہ یہاں آتے ہیں، وہ اسے اپنے ہاتھوں کی پشت کی طرح جانتے ہیں، لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کتا اس کی طرف لوٹتا ہے، پھینک دیا۔ ہر نعمت سے نوازا، پیارے چرچ، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اپنے والد کا نظم و ضبط حاصل کرتا ہوں۔ مبارک، اگلی بار تک۔